आमीन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खुशखबरी ये है कि एक्चुअली जो नया सफ़र है और जो नया साथी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो ये वजह बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो मुझे कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम सुदेला साहब आएँ तो डेफ़िनेटली मुलाकात भी होगी और हम बड़ी अच्छी तरह से, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मसरूफ़ियत जो है वो टू बी ऑनेस्ट मसरूफ़ियात बस कौम की जो हालत है उसकी वजह से ज़्यादा मसरूफ़ियात हैं, क्योंकि हम दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों ओवरसीज़ हैं और जब भी कहीं बात करते हैं तो बहुत शर्मिंदगी होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। हम जब किसी चाइनीज़ से मिलते हैं, किसी अमेरिकन से मिलते हैं, किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, किसी इंडियन से मिलते हैं, तो इतनी शर्मिंदगी होती है क्योंकि वो बार-बार हमसे कहते हैं कि पर आपके मुल्क में हम इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मुल्क में एक तूफ़ान बदतमीज़ी है। तो अभी पिछले हफ्ते हम दोनों की मुलाकात इनके एक बिज़नेस कॉन्टैक्ट से हुई, तो उनको हम ये बता रहे थे कि आप आएँ, आप बड़ा खूबसूरत हमारा मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं, आप होटल बनाएँ, आप यूनिवर्सिटी लगाएँ, आप कॉलेज बनाएँ, आप हमारे बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाएँ। तो उसने आगे से मुझे कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मैंने कहा जी कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ आए हैं, वो तो बड़े स्टेबल इंसान हैं, बहुत सुलह-जू हैं, वो तो बहुत लोगों को मिल के उनके साथ काम करते हैं, ताउन के साथ काम करते हैं, उनको तो चाइनीज़ शहबाज पीठ कहते हैं। आप आएँ, कोई मसला नहीं है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में आएँ, आप देखें बहुत अच्छी हमारी तो दुनिया में रिसेशन हुई है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है, पिछले 37 साल से हमने पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी है हमारी वो डिवैल्यू नहीं होती हुई देखी। ये अल्लाह की रहमत है, बस हम हैं नाशुक्रे हैं कि उसको हम एप्रिशिएट नहीं करते। तो शर्मिंदगी होती है। तो ये मेरी मसरूफ़ियत है क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ संदीला साहब आपने देखा है काम ही करती हूँ। आप लोग हम बल्कि गिला भी करते हैं कि आप बाहर भी आई हैं, ना कभी शॉपिंग करती है ना क्या। मेरा दिल होता है कहीं बात करूँ पाकिस्तान की कोई 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 भला हो जाए, किसी के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए। तो ऐसी बात नहीं है मसरूफ़ियत जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं, वो पाकिस्तान के मफ़ाद के साथ जुड़ी हुई हैं और मेरी बड़ी दुआ है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे हाथों से कोई हमारे पाकिस्तान जो के नौजवान हैं उनके लिए हम कुछ कर जाएँ, कोई रोज़गार का वसीला हम कर जाएँ। आमीन, आमीन। मैं इस बात का गवाह हूँ जी, क्योंकि मैंने आपके साथ कुछ जगहों ऐसी चीज़ें, ऐसे फंक्शन या ऐसे सेमिनार अटेंड किए, जहाँ पे आपकी पूरी कोशिश सिर्फ़ पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान होता था। मैं इस बात का गवाह भी हूँ। अब मैं इससे आगे चलते हुए ज़रा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ना चाहते हुए भी प्रोग्राम का आगाज़ एक ऐसे शख्स के नाम से करना पड़ेगा, जिसका नाम लेना कम से कम मैं मुनासिब इसलिए समझता हूँ कि उनसे सिर्फ़ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। जुमान पार्क में पुलिस और रेंजर पर पेट्रोल बम फेंके गए हैं। पुलिस अफसरान शदीद जख्मी हो गए हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसे कभी कोई पहले मिसाल देखी है कि एक सियासतदान जो अपने आप को कहता हो, साबिक वज़ीर आज़म हो, इस किस्म का कोई मिसाल मिलती है, माज़ी में देखी है आपने? देखिए, पहली बात ये कि आपने इंट्रो में अल्ताफ़ हुसैन का ज़िक्र किया। मैं जो नौजवान सुन रहे हैं जो नहीं जानते, उनके लिए ये मैं वाज़ेह कर दूँ कि जब एमक्यूएम के खिलाफ़ या अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ़ ये जो कराची को तोड़ने वाली बात जब शुरू की थी, जो आपने इंट्रो में जिसकी तरफ इशारा दिया, वो जब बात हुई थी, तो तब हालाँकि एक ऑपरेशन था एमक्यूएम के खिलाफ़, एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन किया गया और 2 हुकूमतों के दौरान किया गया। लेकिन जवाबी जो कार्रवाई थी एमक्यूएम की तरफ से हो या किसी एक फर्द की तरफ से हो, किसी के घर की तरफ से हो, वो ये नहीं था कि आप स्टेट की तरफ वापस आप दहशतगर्दी कर रहे हो। उन्होंने रेज़िस्ट किया बंदे उनके पकड़े गए, क्लीन अप ऑपरेशन हुआ और बड़ा बड़ा सख्त क्लीन अप ऑपरेशन हुआ, बड़े सालों पे मुहित रहा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, ये बात कहने वाली है कि ऐसे कोई डाकू करता है जो हमने ज़मान पाक में देखा है, जिस तरह से ये जत्थे इर्द-गिर्द जमा हुए हैं और पुलिस पे यानी कि एक इदारे और एक ऐसे डिपार्टमेंट पे जो कि आपके कौम के बेटे हैं, जो ड्यूटी निभा रहे हैं, वो सियासतदान नहीं है। बाहर पेट्रोल बॉम्ब आपने किसी अपने सियासी हरीफ या किसी अपनी ज़ाती दुश्मन पे नहीं किया, आपने एक ऑफिसर ऑन ड्यूटी पे बहुत ज़्यादा 58 लोग ज़ख्मी किए हैं, बुरी जी। तरह ज़ख्मी किए हैं। आपने डीआईजी जो ऑपरेशंस है, पढ़ा-लिखा बंदा, देखें हमारी अपनी फैमिली, आपकी फैमिली, पीटीआई के लोगों की फैमिली पुलिस में सर्व करती है। तो पुलिस क्या, एक कोर्ट ऑर्डर
وہ نواز شریف کا، زرداری کا، شہباز شریف کا، مریم نواز کا آرڈر نہیں فالو کر رہے تھے. پولیس ایک وارنٹ لے کے ایک مجرم کے پاس گئی کہ تم کورٹ کی پیشی پہ نہیں آ رہے، اور کچھ ہونے نہیں والا تھا. یعنی کہ کوئی اریسٹ بھی شاید نہ ہوتا. وہ تو جتنے لاڈلے ہیں ان کے ساتھ شاید سیلفی لے کے ان کو واپس بھیج دیتے، کوئی اریسٹ نہیں ہونے والا تھا. یہ جو انہوں نے بیہیو کیا ہے، جو ان کا طریقہ رہا ہے، وہ ایک ڈاکو کرتا ہے، وہ دہشت گرد تنظیمیں کرتی ہیں. جب آپ ڈاکو کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، کسی ڈرگ سمگلر کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، یہ تو کیوبا کا سین لگ رہا تھا مجھے کہ پکڑنے کے لیے گئے ہیں آپ کو اور آپ آگے سے سمگلروں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. ایسے تو سمگلر کرتے ہیں، ایسے تو دہشت گرد تنظیموں والے کرتے ہیں. ایسے کون کرتا ہے؟ الطاف حسین نے یہ نہیں کیا، کسی سیاستدان نے یہ کیا ہی نہیں، اس لیے کیونکہ یہ ایک ان کی اپنی انسلٹ ہے. ذوالفقار علی بھٹو چل کے گئے ہیں، زرداری صاحب چائے پانی کا بندوبست کر کے ان کے پاس گئے ہیں. کیا ان کو پتہ نہیں تھا 11.5 سال آصف علی زرداری نے جیل میں گزاری؟ اور پھر اس کے بعد یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہر مقدمے میں، ہر جو ان کے اوپر کیس تھا اس میں باعزت بری و زماں ہوئے نا. اب یہاں پہ یہ جو ایک ٹولہ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ لیڈر تو ہے ہی نہیں. لیڈر اتنا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیڈر گاندھی تھا، لیڈر باچا خان تھے، جو کہ مذمت نہیں کرتے تھے انگریزوں کے خلاف، تحریک آزادی، انڈیپینڈنس کی جنگ. انگریزوں سے انہوں نے ریزسٹ کیا، انگریز ان سے ڈرتے تھے، گاندھی سے، باچا خان سے وہ ڈرتے تھے. لیکن انہوں نے آگے سے اپنے لوگوں کو کہا کہ نان وائلنٹ تحریک، آپ ریزسٹ کریں اپنے حقوق کے لیے، لیکن آپ اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، آپ ریزسٹ کریں گے، آپ کے اوپر لاٹھی چارج ہو، جو کچھ بھی ہو آپ ریزسٹ کریں گے. پروٹیسٹ اس کو کہتے ہیں. آزادی کی تحریک انہوں نے لڑی ہو تو ان کو پتا ہو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ الطاف حسین اپنے ذات کے مفاد کے لیے نہیں لڑ رہا تھا. اب اس کے اوپر آپ لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن وہ اردو سپیکنگ جی مہاجر قوم کے لیے لڑ رہا تھا. یہ کس قوم کے لیے لڑ رہے؟ تو اپنی اولاد کے لیے نہیں لڑ رہے. بات تو یہ ہے نا کہ آج یہ جو لڑکے لڑکیاں جو ٹویٹ کریں، ایک سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف، ایک سٹنگ چیف جو ڈائریکٹر انٹیلیجنس سروسز ہیں، آپ ایک سٹنگ ڈی جی سی جس کا کام کاؤنٹر ٹیررزم ہے، اس کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کون سے حقوق؟ کس کی آزادی؟ کس سے آزادی چاہتے ہیں؟ کون سا مسلمان مسجد نہیں پہنچ رہا؟ کسی کی نماز پہ پابندی ہے، کسی کو اپنا اسلام جو ہے اس کو پریکٹس کرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ تحریک آزادی سے آپ ملاتے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور ان کے جو لوگ ہیں جو ان کو فالو کر رہے تھے، میرا خیال ہے اب یہ جو حرکت ہوئی ہے، کوئی بھی پڑھا لکھا، ذرا تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی، اور ان کے تو برگر کراؤڈ ہے نا، تو ایجوکیٹڈ پروفیشنلز ہیں، ایجوکیٹڈ پروفیشنلز کیا اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں؟ یہ تو اور جماعتوں کے پیچھے بات نہیں کرتے تھے، یہ تو مذہبی جماعتوں کے پیچھے بات نہیں کرتے تھے کہ ڈنڈا بردار بریگیڈ آ جائے گی. تو ڈنڈا بردار اب خود کیوں ہیں؟ یہ لیکن عورتوں یہاں کے پہ بارے میں پھر باتیں اگر کرتے اس تھے. میں اگر آپ کی اس کی بات ڈنڈا بردار اگر بات کی جائے تو پھر وہاں پہ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں وہ تو کوئی پڑھے لکھے نہیں لگ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سوشل میڈیا پر بحث چلتی ہے کہ یہ لوگ، میں نام نہیں لیتا، دوسرے صوبے سے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے ملک سے لوگ ہیں جو یہاں پر سیٹل ڈاؤن کیے گئے تھے، وہ حفاظت کر رہے ہیں اور آگے سے جو مزاحمت ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں صداقت، میں اور آپ تو نام نہیں لیتے اس لیے کیونکہ ہم ایسی بےہودگی لوگوں میں پھیلانا نہیں چاہتے. آپ کا میں بہت زیادہ اس بات کی عزت کرتی ہوں کہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ آپ تعصب نہیں پھیلانا چاہ رہے، آپ پنجاب اور پشتونوں کی آپس میں یا افغان اور یہ والی بات نہیں کرنا چاہ رہے. میں اس بات کی بڑی عزت کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں نا، اس قسم کی باتیں یہ جو ہیں یہ انٹرنیشنل فورمز پہ کرتے رہے ہیں کہ جی پشتونوں کا جی تو کلچر ہی ایسا ہے. آپ جان بوجھ کے، لیکن آپ نے دیکھا ٹویٹر پہ ان کے جو ماؤتھ پیسز ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ان کے ماؤتھ پیسز نے لکھا نا کہ ٹرینڈ مجاہد آ رہے ہیں، ان کے لوگوں نے کہا نا کہ جی افغان آ رہے ہیں، اور لوگوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ جی کون آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں. تو آپ کتنی خطرناک ایک خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں اپنی ذات کے مفاد کے لیے. ایک چھوٹی سی پیشی ہے، ایک چھوٹی سی پیشی کہ بھائی توشہ خانہ میں کیا کیا، کورٹ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پیشی پہ حاضر ہوں، کوئی مسئلہ نہیں تھا.
کوئی ڈیتھ سینٹنس نہیں آنے والا تھا. تو یہ جو تعصب ہے یا یہ جو لوگوں میں انتشار پھیلانا ہے یا ایک صوبے کو یا ایک قوم کو ذلیل کرنا ہے, یہ انہوں نے اس کا ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. ہر فورم پہ یہ کرتے ہیں. یہ امریکنوں کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ جی پشتون تو اپنے, ان کی تو روایات ہے کہ بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے. تمہیں پشتونوں کے بارے میں کیا پتا ہے؟ پشتو بول سکتے ہو؟ کیا تعلق ہے تمہارا پشتونوں سے؟ کبھی رہے ہو وہاں پہ؟ کیوں یہ اتھارٹی بنے ہوئے ہیں؟ تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک عنصر نہیں ہے, یہ بہت زیادہ اس کے بڑے خوفناک پہلو ہیں جو کہ ان کے پڑھا لکھا جو سپورٹر ووٹر ہے, دیکھیں جو جاتا ہے نوکری پیشہ, انہوں نے کیا کہا تھا, مینیفیسٹو ان کا کیا تھا کہ باقی جماعتیں تو فیوڈلز کی ہیں, انڈسٹریلسٹ کی ہیں, ان پڑھ ہیں, جٹ ہیں, گوار ہیں, ہم مڈل کلاس کی جماعت ہیں. وہ لڑکا جو آئی بی اے میں پڑھتا ہے ہم اس کی جماعت ہیں. ہم تو برگر کراؤڈ ہیں, ہم تو F6 F7 میں لوگ جو رہتے ہیں ان کی جماعت ہے, ہم تو پڑھی لکھی آنٹیوں کی جماعت ہے. ایسا ہی تھا نا؟ یہ پڑھی لکھی حرکت ہے. پولیس کے اوپر تشدد کرنا پڑھی لکھی بات ہے. لیکن کورٹ بلکہ کا اس آرڈر میں آئے. آپ نے بھی جو ذکر کیا, میں یہ ایک ٹویٹ بھی اپنے سننے والوں کو دکھا دوں جو ابھی آپ نے بلکہ ذکر کیا ہے. یہ شاید کوئی عمران خان صاحب کی بہت زیادہ حمایتی ہیں, میں نام بھی لیتا ہوں, کوئی ملیحہ ہاشمی ہے. عمران خان کی سیکورٹی کی ٹیم تیاری 2 گنا, خیبر پختونخوا سے ٹرینڈ مجاہد پہنچ گئے, جو کہ ہم نام نہیں لے رہے لیکن وہ لکھ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا سے ٹرینڈ مجاہد پہنچ گئے. پولیس رینجر نے لا قانونیت دکھائی تو بہت نقصان ہوگا, ملک کے محافظ رہیں گے تو عزت ملے گی, دہشت گرد بنیں گے تو ویسا ہی جواب ملے گا. اور آخری لائن بہت ہی خطرناک ہے, آج ہیلی کاپٹر کا علاج بھی تیار ہے, وہ غلطی مت کرنا. ہیلی کاپٹر کا علاج تیار ہے, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیچے کچھ ایسی گن, شارٹ گن یا کچھ ایسی چیزیں نصب کی گئی ہیں کہ ہیلی کاپٹر گرا دیا جائے گا؟ اور یہ ان کے بہت زیادہ حمایتی اینکر ہیں یہ جو ٹویٹ کر رہی ہیں. سر حمایتی اینکر تو آپ کی مہربانی ہے کہ کہہ رہے ہیں. یہ کون, یہ اینکر کے کام ہے, یہ اینکر کا کام ہے. ہم نے بھی جرنلزم کی ہے, ہم نے بھی جرنلزم کی ہے, ہم نے بھی اینکرنگ کی ہے. آپ, میں یوتھیا ان کہہ سب لیں, کو, میں معافی اپنے آپ الفاظ واپس لیتا ہوں, یوتھیا کہہ لیں ذرا جی. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ جو گیم کھیل رہے ہیں, ایک میں آپ کو ایک بات بھی بتا دوں کہ ایک سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں اگر کوئی بات کر رہا ہے نا تو وہ کسی پاگل پن میں نہیں کر رہا, وہ کسی ایجنڈے پہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. اس لیے کیونکہ جتنے لوگ سن رہے ہیں, میں خاص طور پہ دیکھیں جو پی ایم ایل این کا سپورٹر ہے وہ تو جانتا ہے کہ نواز شریف کی کیا خدمات ہے, اس کو تو پتا ہے کہ نیوکلیئر ویپن ہمارے پاس آج کس کی وجہ سے ہے. وہ تو جانتا ہے کہ نواز شریف کیوں آج تک نہیں بولا کہ کون کون سے وہ, اس لیے کیونکہ ادارہ جو ہے, جو ملٹری ہے ہماری, جو ہماری قوم کی دفاع کے لیے ہے, اور جو نیوکلیئر ویپن ہے وہ ایک ڈیٹرنٹ ہے, اس وجہ سے نہیں بولتا. اور اس وجہ سے وہ چپ چاپ جیل بھی چلا جاتا ہے, اور اس کی بیٹی بھی جیل چلی جاتی ہے, اور اس کی ساری فیملی بھی جیل چلی جاتی ہے, ایگزائل میں بھی چپ کر کے رہتے ہیں, کیونکہ وہ اس ملک سے, اس زمین سے جڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, وہ اس زمین سے غداری یا اس زمین سے دھوکہ نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے ادھر رہنا ہے, یہ اپنا گھر ہے. یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں, یہ کسی یہ پی ٹی آئی کا ماؤتھ پیس بھی نہیں ہے, یہ باہر کے ایجنڈے کا ماؤتھ پیس ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ انٹرنیشنل ایجنڈے کا ماؤتھ پیس ہے. یہ یہی ہوتا ہے, یہ پہلے بھی یہی ہوا ہے. جب بھی آپ کسی صوبے کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, کسی لوگوں کو علیحدہ کرنے کی بات کرتے ہیں, تمہارے باپ کا ہے پاکستان؟ تم ہمارے ملک کو, ہمارے ملک میں انتشار پھیلاؤ گے. خیبر پختونخوا سے ٹرینڈ مجاہد آ رہے ہیں, یہ کسی کی, اور ٹرینڈ مجاہد اور ہیلی کاپٹر کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ راکٹ لانچر سے ہوتا ہے نا. تو راکٹ لانچر کون استعمال کرتے ہیں؟ سیاسی تنظیم ہے. راکٹ لانچر تو ڈاکو بھی, ڈکیت بھی نہیں استعمال کرتے. کراچی میں جو ڈکیت بھی ہیں ان کے پاس بھی راکٹ لانچر تو نہیں ہے. تو تمہارے پاس کیا ہے اور کیسے پہنچا وہاں پہ؟ دہشت گرد تنظیمیں, اور جو باہر سے فنڈڈ ہوتی ہیں. راکٹ لانچر کہاں سے آئے تھے مجاہدوں کے پاس؟ بتائیں مجھے, راکٹ لانچر مجاہدوں کے پاس کہاں سے آئے تھے؟ افغانستان میں بنے تھے کیا؟ امریکہ پیچھے سپورٹ کر رہا تھا تو آئے تھے, باہر ملکوں سے آئے تھے, کسی کے آپ پراکسی تھے. کہ افغانستان میں جو جنگ تھی تو کیا کابل میں بنے تھے یہ راکٹ لانچرز؟ ہم سب کو پتا ہے کہ کہاں سے آئے تھے. کیا سارے پشتون تھے مجاہد؟ کہاں سے نہیں آئے تھے.
جب کوئی عربی اوریجن آتا ہے یا ازبیک اوریجن آتا ہے تو کیا وہ خیبر پختونخوا سے آتا ہے؟ وہ باہر سے آئے تھے، لائے گئے تھے. تو یہ اپنے بچوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں، یہ جو گھر میں نمازوں پہ مسلوں پہ بیٹھ کے آنٹیاں دعائیں کر رہی ہیں، سمجھیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ کے حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ اس لیے جنگ نہیں لڑ رہے. تحریک آزادی اس لیے ہوئی تھی کہ مسلمان ان کو ایکول اپرچونٹی ملے، وہ اپنی نماز کے لیے جائیں تو جا سکیں، وہ گوشت اگر حلال کرنا چاہیں، ذبح کرنا چاہیں اور گوشت استعمال کرنا چاہیں تو اپنے مذہب کے مطابق کر سکیں. جو آج آپ سن رہے ہیں کہ مودی رجیم میں کس طرح سے ان کے منسٹرز بات کر رہے ہیں،